तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? छोड़ दो, मुझे जाने दो। आखिर मेरा तुम लोगों के साथ क्या ताल्लुक है? जैसे ही बासिम खानज़ादा नमल के कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे। बासिम ने एक गहरी सांस खारिज की। इसने लड़की को समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम था। ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। फिक्र मत करो, तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान ही पहुंचाया जाएगा, मगर मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। मैं अपनी हवेली वापस जाना चाहती हूँ। वो तुम्हारी हवेली नहीं है, वो हमारे दुश्मन हैं, और तुम उन लोगों में से नहीं बल्कि हम लोगों में से हो। बासिम खानज़ादा ऊंची आवाज में चिल्लाया था कि इसे अपनी जान अपने वजूद से निकलती महसूस हुई थी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। ये सब कुछ एक धोखा है और कुछ भी नहीं। धोखा तो वो है जो हवेली वाले तुम्हें एक लंबे अरसे से दे रहे हैं, और आदम शाह जो एक नाम का सरदार है, अंदर से वो एक जालिम भेड़िया है जो मासूम लोगों को इस्तेमाल करके अपनी अना को तस्कीन पहुंचाता है। वो मेरा शोहर है, तुम उसके बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारा शोहर है, लेकिन वो कातिलों के खानदानों में से है और खुद भी एक बहुत बड़ा कातिल है। तुम्हें पता है इसके बाप ने क्या किया था? ये कहकर वो इसके ऐन सामने जाकर खड़ा हो गया और इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे सवाल करने लगा। क्या किया था इसने? वो कांपती हुई आवाज में बोली, तुम्हारी माँ को जान से मार दिया था। तुम्हारी माँ मेरी फुप्पो जान है। तुम हमारे खानदान की औरत हो। नंबल को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। इसको लग रहा था कि बासिम खानज़ादा इससे मजाक कर रहा है। वो हानों के खानदान में से कैसे हो सकती है? तुम्हें आइडिया होगा कि हवेली वाले तुम्हें पसंद नहीं करते थे। हारोगे तुम्हें तुम्हारी माँ का ताना देता था। तुम्हारी चची जान जिनके पास तुम्हें एक लंबे अरसे तक रही। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगी। तुम एक फरेबी इंसान हो। ये कहकर वो 2 कदम पीछे की तरफ हल्टी तो अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगा था। ठीक है, मुझे पता था कि तुम इसी तरह का ही रिएक्शन करोगी। लोग इसीलिए मेरे पास कोई सबूत मौजूद हैं। इसने एक एल्बम निकाला जिसमें इसकी माँ की तमाम तस्वीर मौजूद हैं। वो इसकी माँ की गोद में बैठा हुआ था। ये मैं हूँ, और ये मेरी प्यारी पप्पो जान है जो मोहब्बत की खातिर मजबूर हो गई थी और जिन्होंने अपने खानदान से बगावत कर दी थी। लेकिन हम शाह खानदान की तरह जालिम नहीं हैं। बाबा ने अपनी बेटी को माफ कर दिया, मगर शाह खानदान इसको माफ नहीं कर सका। शाह खानदान कभी चाहता ही नहीं था कि खानों की औरत इनकी बहू बने। काफी अरसे तक तो उन्होंने ये बात छुपाए रखी, यहाँ तक कि गांव वालों को भी इस बारे में मालूम नहीं था। लेकिन जब तुम्हारी पैदाइश हुई तो इन लोगों के लिए छुपाना मुश्किल हो गया, और यूं पूरे गांव के सामने ये बात खुलकर आ गई थी कि शाह खानदानों ने खानों की औरत को अपनी बहू बना लिया। फिर तुम्हारे चचा ने अपना काम शुरू कर दिया। तुम्हारी माँ की किसी हादसे में या फिर बीमारी की वजह से मौत हुई थी। मैं नहीं जानता कि उन्होंने तुम्हें क्या कहानी बनाकर सुनाई है। हकीकत तो यह है कि तुम्हारे चचा ने तुम्हारी माँ का गला घोंटा था, और तुम्हारा बाप वो खामोशी से तमाशा देखता रहा था, क्योंकि तुम्हारे बाप को तो ऐश और इशरत की आदत थी। वो कैसे इन सारी चीजों को छोड़कर जा सकता था? प्लीज चुप कर जाओ। प्लीज आगे कुछ भी मत बोलना। तुम्हारी बातें मुझे तकलीफ दे रही हैं। ये कहकर वो घुटनों के बाद जमीन पर बैठ गई थी। ये सब कुछ हकीकत है। इसको तुम जितना जल्दी कबूल कर सको इतना ही बेहतर है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती ना हो जो तुम्हारी माँ के साथ की गई थी। मैं चाहता हूँ कि तुम सरदार आदम शाह के साथ अपना हर तरह का ताल्लुक तोड़ दो, और सरदार आदम शाह ने हमारी जिन जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा किया है वो जमीनें भी हम लोग वापस ले लें। क्या तुम यहाँ पर मुझे अपने मकसद के लिए लाए हो? हरगिज नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें लाया हूँ। अगर तुम मुझ पर यकीन करोगी तो मेरे लिए भी चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब की बार वो थोड़ा सा नरम पड़ गया था। इसका लहजा भी नॉर्मल हो गया था। वो इस छोटी सी लड़की से कैसे सख्ती से बात कर सकता था? वो लड़की जो इसे हमेशा अपने दिल के करीब लगती थी। इसकी बब्बो जान अक्सर ही छुपकर हवेली इन लोगों से मिलने के लिए आती थी। तब वो भी उनकी गोद में ही होती थी। वो नन्ही सी बड़ी को देखकर पुरजोश हो जाता था। बाज़ औक़ात उसे अपनी गोद में उठा लेता, बाज़ औक़ात उससे प्यार करता था। और एक बार इसकी फूफो जान हमें कहा था कि मैं अपनी नन्ही परी अपने शहजादे के हवाले करूंगी। जब मेरी नन्ही परी जवान हो जाएगी तो मेरा शहजादा इसके लिए बारात लेकर आएगा। और यही बात नन्हे से बासिम खानज़ादा के जहन में बैठ गई थी, और इसे इस लड़की के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। लेकिन फिर दोबारा से दोनों खानदानों के ताल्लुकात खराब हो गए।
اس کی پھپھو کا انتقال ہو گیا اور وہ ننھی پری بھی اپنی حویلی واپس چلے گئی۔ باسم چاہتا تھا کہ وہ اپنی پھپھو کی موت کا بدلہ لے اور نمل اس معاملے میں اس کا ساتھ دے۔ کمرے میں کچھ لمحوں تک صرف نمل کی ہچکیوں کی آواز گونجتی رہی۔ باسم خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ سختی نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تک تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور امید جھلک رہی تھی۔ نمل نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، لیکن اس کے دماغ میں باسم کی ایک ایک بات ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ تمہاری ماں کو قتل کیا گیا، تم ہمارے خاندان کی عورت ہو، شاہدان تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور سر اٹھایا۔ آنکھیں لال ہو چکی تھیں، مگر ان میں ایک عجیب سی روشنی ابھر آئی تھی۔ باسم اس نے دیر سے کہا، جس سے وہ خود اپنے الفاظ سن کر بھی حیران ہو۔ باسم نے جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، نمل نے گہری سانس لیا۔ میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر باسم کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی، جیسے برسوں کا انتظار ایک پل میں پورا ہو گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر فوراً رک گیا، جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ نمل، یہ صرف میرا ساتھ دینا نہیں، یہ جنگ میں قدم رکھنا ہے۔ جنگ میں تو میں پہلے ہی ڈکیلی جا چکی ہوں۔ نمل کا لہجہ مضبوط تھا۔ فرق یہ ہے کہ اب میں اندھیری گلی میں اکیلی نہیں چلوں گی۔ باسم کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ تو پھر تم تیار ہو؟ اس راستے پر واپسی نہیں ہے؟ مجھے واپسی کا کوئی شوق نہیں ہے، نمل نے جواب دیا۔ اگر تم کہہ رہی ہو کہ میری ماں کے ساتھ ظلم ہوا تھا تو میں وہ ظلم بھول نہیں سکتی۔ باسم نے ایسا سے اپنی جیب سے ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز نکالی اور اس کے سامنے رکھی۔ نمل نے حیرت سے دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا لاکٹ تھا، پرانا اور تھوڑا خراش زدہ، مگر اس میں ایک عورت کی تصویر تھی، بالکل ویسی جیسی نمل نے بچپن میں اپنے خوابوں میں دیکھی تھی۔ یہ تمہاری ماں کا ہے، باسم نے دھیرے سے کہا۔ یہی وہ دن ہے جب اس نے پہلی بار تمہیں گود میں لیا تھا۔ نمل کے ہاتھ کپ کپانے لگے، مگر اس نے لاکٹ پکڑ لیا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس پر گرنے لگے۔ میں یہ جنگ جیتنا چاہتی ہوں، اس کے لیے اور اپنے لیے۔ باسم نے گہری سانس لی اور سر ہلایا۔ پھر کل سے تم میری ساتھی نہیں، میری شریک جنگ ہو۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، لیکن اس سکوت میں اب خوف نہیں تھا، صرف فیصلے کی گونج تھی۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی۔ باسم کے حویلی کے بڑے آہنی دروازے پر گاڑیوں کے بریک لگے۔ تیز آواز گونجی۔ پہرے دار سنبھل کر کھڑے ہو گئے، مگر اگلے ہی لمحے شاہ خاندان کے لوگ اندر گھس آئے۔ آگے سردار آدم شاہ تھا، جس کا چہرہ سرخ آنکھوں میں شعلے اور قدم ایسے جیسے زمین کو رون رہا ہو۔ باسم صحن میں کھڑا تھا، ہاتھ پیچھے باندھے، جیسے پہلے سے اس کا منتظر ہو۔ آدم شاہ نے تیز قدموں سے قریب آ کر بلند آواز میں کہا، باسم خان زادہ، تم نے حد پار کر دی ہے۔ میری بیوی کو اغوا کر کے کیا سمجھتے ہو؟ باسم نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ لفظ اغوا سننے بہت بھاری لگتا ہے سردار صاحب۔ میں نے صرف اپنے رشتہ دار کو اپنی حویلی بلایا ہے۔ رشتہ دار؟ آدم شاہ نے طنزیہ کہہ کر لگایا، وہ میری بیوی ہے اور تم نے اسے زبردستی یہاں قید کر رکھا ہے۔ اب بھی اور اسی وقت اسے میرے حوالے کرو۔ باسم ایک قدم آگے بڑھا، اور اگر میں نہ کروں تو؟ آدم شاہ کی آنکھوں کی سرخی اور گہری ہو گئی۔ تو تمہاری زمینوں پر گھاس نہیں اگے گی اور تمہارے قبیلے کے لوگ تمہارا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ چند لمحوں تک دونوں کی نظریں آپس میں ٹکراتی رہیں، جیسے دو تیز دھار تلواریں ایک دوسرے سے رگڑ کھا رہی ہوں۔ آخرکار باسم نے ایک لمبا سانس لیا اور طنزیہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، لے جاؤ اسے، لیکن یاد رکھنا، کچھ رشتے وقت کے ساتھ اپنا حق خود لے لیتے ہیں۔ آدم شاہ نے پہرے داروں کو پیچھے ہٹنے کا کہا، تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اسی لمحے نمل بڑے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ، مگر آنکھوں میں ایک دبکی ہوئی چمک تھی جو صرف باسم دیکھ سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آدم شاہ کے قریب آئی۔ چلو، آدم شاہ نے حکم دیا۔ نمل نے ایک آخری بار باسم کی طرف دیکھا۔ یہ نظر عام نظر نہیں تھی، اس میں خفیہ وعدہ چھپا ہوا تھا۔ باسم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے ذرا سا سر ہلایا۔ وہ دونوں حویلی سے نکل گئے، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سب ایک کھیل ہے۔ نمل اور باسم کے درمیان پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ وہ شاہ خاندان واپس جائے گی، اندر سے ان کی راز اکھاڑے گی اور زمینوں کا حساب برابر کرے گی۔
باہر اندھیری شام تھی، لیکن نمل کے دل میں اب ایک نئی آگ جل رہی تھی، وہ آگ جو انتقام کا ایندھن بننے والی تھی۔ نمل کو حویلی واپس آئے 3 دن ہو گئے تھے، مگر وہ پہلے جیسے نمل نہیں رہی تھی، نہ رو رہی تھی، نہ ضد کر رہی تھی، نہ کسی سے لمبی بات کر رہی تھی۔ وہ گمسم تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، ایک عجیب سا اعتماد اور نہ ڈرپن آ گیا تھا۔ رات کے وقت وہ بڑے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب سردار آدم شاہ اندر آیا اور سیدھا آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم بدل گئی ہو، سردار نے دھیرے سے کہا۔ پہلے میری آنکھوں میں دیکھنے سے گھبراتی تھی، اب پلٹ کر جواب دیتی ہو۔ نمل نے کتاب بند کی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ڈرتی تھی، اب نہیں ڈرتی۔ یہ سن کر سردار کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور حیرت کا ملا جلا تاثر آیا۔ ہمت اچھی ہے، لیکن یاد رکھو کہ تم میری بیوی ہو۔ بیوی ہوں، تمہاری ملکیت نہیں، نمل نے بے خوفی سے کہا۔ یہ جملہ جیسے آدم شاہ کے غرور کو چھو گیا اور وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے نمل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ نمل قدی تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ چھوٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑ دو مجھے۔ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز گہری اور بھاری تھی۔ تم میری ہو اور میں اپنا حق لے کر ہوں گا۔ نمل نے ہاتھوں سے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر سردار کے مضبوط بازوؤں کے حصار سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ وہ اسے قریب کرتا گیا، یہاں تک کہ اس کی سانسیں نمل کے چہرے کو چھونے لگیں۔ یہ زبردستی ہے سردار، نمل نے تیز لہجے میں کہا۔ محبت میں کبھی کبھی ضد بھی چلتی ہے، سردار نے ایسا سے کہا، اور اس کے لہجے میں اب سختی کی بجائے ایک عجیب سا رومانی تاثر آ گیا تھا۔ نمل نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم تو کہتے تھے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، اب کیا ہوا؟ یہ سوال سن کر سردار لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہی غرور تھا، مگر آنکھوں میں ایک دھند سے چھا گئی۔ نمل کو لگا جیسے وہ کہیں اور دیکھ رہا ہے، حال میں نہیں، ماضی میں، جیسے عورت سے اس نے محبت کی تھی، وہ عورت اس کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس کو نمل کی بے لوث محبت کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نمل کے مخاطب کرنے کے بعد سردار نے ایک لمبا سا سانس لیا اور نمل کی طرف دیکھا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت بھر دے نہیں سکتا، کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو چلے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ نمل نے بھویں سکیڑ کر پوچھا، تو کیا میں تمہارے لیے اس کھوئی ہوئی محبت کی جگہ پوری کر رہی ہوں؟ سردار نے دھیرے سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، شاید تم وہ ہو جس سے کھونے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے مزید قریب کھینچ لیا، جیسے اس بار وہ اپنے ماضی کی کمی پوری کرنے کی ضد کر رہا ہو۔ سردار نے اسے قریب کھینچا تو نمل کے دل کی دھڑکن لمحہ بھر کے لیے بے ترتیب ہوئی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، جیسے وہ یقین دہانی چاہتا ہو کہ لمحہ اس کے ہاتھ سے پھسل نہ جائے۔ لیکن سردار کے گرم سانسوں کے بیچ نمل کی آنکھیں پلک جھپکائے بغیر سوچوں میں گم تھی۔ یہ آدم شاہ اپنے زخموں اور ضد میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ کھیل کس طرف جا رہا ہے۔ اس کے ذہن میں جیسے فلم کی ریل چلنے لگی۔ واسم خان زادہ کا وہ لمحہ جب اس نے کہا تھا، اگر تم میرے ساتھ کھیل سہی تو شاہدان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ نمل نے اپنے دل کی دھڑکن سنبھالتے ہوئے جب چپ چاپ سردار کی گرفت اور برداشت کی۔ جتنا یہ مجھے اپنے قریب لانے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی میرے لیے اسے گرا دینا آسان ہوگا۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کی کمزوری ہوں، لیکن اصل کمزوری وہ خود ہے، اپنی محبت، اپنی ضد اور اپنے ماضی میں قید۔ سردار کی انگلیاں اس کے رخسار کو چھو رہی تھی اور اس کے ہونٹ کان کے قریب آئے۔ تم میری ہو نمل، اور ہمیشہ ہوگی۔ نمل نے ہلکا سا مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہاں سردار آدم شاہ، جب تک میں چاہوں گی۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی، وہ سردار صاحب کا لمس پا چکی تھی۔ سورج کی ہلکی سنہری روشنی حویلی کے لان میں بکھیر رہی تھی۔ صحن میں موجود بیری کے درخت پر چڑیاں چہک رہی تھی اور اندر نوکرانی کی ہلکی پھلکی برتن دھونے کی آواز آ رہی تھی۔ نمل نے اپنے دوپٹے کا پلو سنبھالا اور آہستہ آہستہ سردار آدم شاہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ آج سردار ناشتے کے بعد گاؤں کے لوگوں سے ملنے کے لیے باہر گیا تھا۔ یہ موقع روز روز نہیں ملتا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ ہلکے سے ڈھکیلا۔ اندر سے نرم نرم دھوپ کھڑکی سے آ رہی تھی، جو قالین پر سرخ سنہری دھاڑیاں بنا رہی تھی۔ نمل نے تیزی سے درازیں کھولیں، فائلز، چند چابیاں، چند بند لفافے، مگر زمینوں کے کاغذات کہیں نہیں ملے۔ یہ اتنا بیوقوف نہیں اتنی قیمتی چیز یہاں رکھے، نمل نے خود سے کہا، اور اچانک اس کی نظر ایک بڑے سے الماری کے کونے میں پڑی۔ وہ بند تھی اور اس پر ایک چھوٹا سا تالا لگا تھا۔ نمل نے اسے کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کچھ ہے تو لائبریری میں ہوگا،
وہ جگہ جہاں سردار گھنٹوں بیٹھتا رہتا ہے، جیسے باقی سب شاید ہی کبھی استعمال کرتے ہوں۔ چند منٹ کے بعد نمبر لائبریری کے باہری لکڑی کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا تھا مگر اندر اندھیرا۔ اس نے موبائل کی روشنی جلا کر کتابوں کی لمبی کتاروں کے درمیان قدم رکھا۔ اس کی نظر اوپری شیلف پر پڑی جہاں لکڑی کے خانے میں بظاہر پرانی کتابیں رکھی تھیں۔ نمل نے ایک ایک کر کے کتابیں نکالنی شروع کی اور پھر اس کے ہاتھ ایک فائل پر آ کر رکے۔ فائل کھولتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اندر سردار آدم شاہ کی زمینوں کے اصل کاغذات تھے، وہی جن کے قبضے پر کا الزام باسم نے لگایا تھا۔ بس اب یہ کھیل ہمارے حق میں پلٹے گا، نمل نے خود سے سرگوشی کی اور فائل کو اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر باہر نکلنے لگی۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، اندھیرے میں ایک بھاری آواز گونجی۔ کچھ ڈھونڈ رہی تھی نمل بیگم؟ نمل کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ آہستہ سے پلٹی۔ سردار آدم شاہ لائبریری کے کمرے سے نکل رہا تھا، ہاتھ میں ایک پرانی کتاب اور آنکھوں میں وہی پراسرار چمک۔ یہ وہ جگہ ہے اور تمہارا یہ کام؟ وہ مسکرایا، مگر مسکراہٹ پیچھے ایک خطرناک سا سکوت چھپا تھا۔ کیا بتانا پسند کرو گی یا خود ہی اندازہ لگا لوں؟ نمل نے دوپٹے کو مضبوطی سے تھاما، دل دل میں فیصلہ کیا کہ اب یہ کھیل اور بھی خطرناک ہونے والا ہے۔ لائبریری کے نیم تاریکی میں نمل کا سانس بے قابو ہوا تھا، ہاتھ میں لپٹی ہوئی فائل جیسے آگ کا ٹکڑا بن گئی۔ سردار آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا۔ اس کی موجودگی کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ نمل کے قدم خود بخود ہی پیچھے ہٹنے لگے، مگر دیوار آڑے آ گئی۔ زمینوں کے کاغذات، سردار نے آہستہ سے کہا، جیسے یہ محض ایک عام سا جملہ ہو۔ پھر اس کتاب کو ایک طرف رکھا اور میز کے کونے پر ٹک گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نمل بیگم، یہ چیزیں تمہارے کسی کام آئیں گی؟ نمل نے حوصلہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں بس دیکھ رہی تھی۔ سردار ہلکا سا ہنسا، مگر ہنسی میں طنز کا زہر ملا ہوا تھا۔ دیکھ رہی تھی؟ عجیب بات ہے، لوگ کہانیاں دیکھنے لائبریری آتے ہیں، تم زمینیں دیکھ رہی ہو؟ نمل کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ایک غلط لفظ اسے مشکل میں ڈال سکتا ہے، مگر سردار نے خاموش رہنے کا موقع نہیں دیا۔ مجھے یہ سب عجیب لگتا ہے۔ جب سے تم واپس آئی ہو تم بدل گئی ہو، پہلے خوف زدہ، خاموش اور اپنی ڈر آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر جھک کر اس کے قریب آ گیا، اور سب سے بڑھ کر تمہاری نظر زمینوں پر ہے۔ نمل نے جلدی سے کہا، میری کوئی بری نیت نہیں۔ بری نیت؟ سردار نے بات کاٹ دی، بری نیت تو صرف دشمنوں کی ہوتی ہے۔ پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے سیدھا دل پڑ رہا ہو۔ بس ایک سوال ہے، تمہارا دل کس کا دھڑکتا ہے؟ نمل چونک گئی، کیا مطلب؟ سردار نے سیدھا جواب نہ دیا۔ وہ میز سے اٹھا، آہستہ آہستہ کمرے میں چکر لگانے لگا۔ پہلے تم حویلی چھوڑ کر گئیں، پھر کڈنیپ ہو گئیں، اور پھر اچانک واپس آئیں۔ اب تمہارے قدم سیدھے لائبریری تک۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے ماضی کے تجربے سے یہ بھی سیکھا ہے کہ کبھی کبھی دشمن سامنے کھڑا ہوتا ہے اگر خود کو اپنوں کے بیس میں چھپا لیتا ہے۔ نمل نے تیزی سے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لائی، جیسے شرمندگی چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ زمینوں کی فائلز ہیں۔ اس نے فائل کو احساس میں رکھتے ہوئے کہا، میں تو بس لائبریری میں آئی تھی کچھ نوٹس لینے کے لیے، سوچا اپنا لکھنے کا کام کنٹینیو کر لوں۔ سردار غور سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک شک کی چمک آ گئی۔ واقعی لکھنے کا کام یا کچھ اور لکھوانے کا؟ نمل نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ سردار، آپ تو ہر بات میں شک نکال لیتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، شاید اس لیے کہ میں جانتا ہوں شک کرنا ہی دشمن سے بچاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فائل اٹھا کر ساتھ لے گیا اور نمل کو ایک عجیب سی گھبراہٹ میں چھوڑ گیا۔ شام ڈھلتے ہی حویلی کے آنگن میں سنہری روشنی پھیل گئی، مگر نمل کے کمرے ماحول بھاری تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی موبائل ہاتھ میں لیے بار بار سوچ رہی تھی کہ کال کرے یا نہیں۔ آخر اس نے ہمت کر کے نمبر ملایا۔ ہاں نمل۔ دوسری طرف سے باسم کی گہری آواز آئی۔ باسم، اس نے ہلکی مگر تیز لہجے میں کہا۔ سردار آدم وہ بہت چالاک ہے۔ کیا ہوا؟ باسم فوراً سنبھل گیا۔ آج لائبریری میں اچانک آ گیا اور زمینوں کی فائل میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے بہانہ بنایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، مگر اس کے بتا رہی تھی کہ یقین نہیں کر پا رہا۔ باسم نے سانس کھینچی۔ میں نے کہا تھا نا، وہ عام آدمی نہیں ہے، تمہیں ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرا پیچھا کرنے لگے گا۔ نمل کی آواز میں ہلکی لرزش تھی۔ ڈرنا مت۔ باسم کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اگر وہ زیادہ چالاک ہے تو ہم بھی اسے 2 قدم آگے نکلیں گے۔ تم بس میرے اشاروں پر چلتے رہو۔ نمل نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن جلدی کچھ کرنا پڑے گا۔ ہوگا۔ باسم نے یقین دلایا، وقت آنے پر سردار کو خود اپنے جالوں کا جواب ملے گا۔ کال ختم ہوئی، مگر نمل جانتی تھی کہ کھیل اب زیادہ خطرناک ہو گیا۔
سردار کو شک ہو گیا تھا اور اگلی بار وہ اتنی آسانی سے اس کے بہانے پر یقین نہیں کرے گا۔